अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दुआएं पढ़ने से पहले मैं आपको दुआ की फ़जीलत के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इंसान की तख्लीक का जब मकसद बयान करते हैं तो क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला का कुरान में फरमान है, अज़्ज़ारियात सूरत है 56 नंबर, तो उसकी आयत है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला से दुआ करना भी इबादत है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, ये दुआ ही इबादत है। और फिर सूरह बकरा की आयत 186 में है, वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब अजीबु दावत दाई इज़ा दान। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो कह दें कि मैं करीब हूँ और हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारे। जब हम अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं, क्या हमें यकीन होता है कि अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह ज़रूर उसको पूरा करेगा जो हम दुआ मांग रहे हैं। कि दुआ हर हाल में इंसान को फ़ायदा ही देती है, कभी भी रायगा नहीं जाती। उसको 4 दर्जों में जैसे मकबूलियत मिलती है कि एक तो वो होता है कि जो दुआ इंसान ने मांगी एज इट वही कबूल हो गई, या फिर कोई तकलीफ़ आनी थी वो उसे हटा दी गई, या फिर आखिरत में उसका अजर स्टोर कर दिया गया, कि या फिर किसी बड़ी आजमाइश से हो सकता है कि अल्लाह ने उस दुआओं की वजह से उसको बचा लिया। कि तकदीर तो अल्लाह ने लिखी है अपने इल्म की बिना पर, लेकिन इंसान को मिलेगा वही जो उसने कोशिश की होगी। तो दुआ मांगने के जो आदाब है ना, उसको भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि इखलास से नीयत और पूरी तवज्जो के साथ दुआ करना। ये नहीं कि सिर्फ हमारे लब हरकत कर रहे हों और हमारा दिल किसी और ही तरफ मशगूल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुआ की इब्तिदा और इख्तिताम पर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए। कौन सा दुरूद? दुरूद इब्राहीम। अगर वो पूरा नहीं पढ़ सकते तो मुख्तसर भी पढ़ सकते हैं। फिर अल्लाह ताला के अलावा किसी और से ना मांगना। फिर अल्लाह ताला से गुनाहों की बख्शिश तलब करना। अल्लाह की हम्दो सना से आगाज़ करना। कबूलियत के यकीन के साथ दुआ मांगना, पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए भी दुआ करना। नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। और उसकी दुआ की कबूलियत के कुछ औकात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलते हैं कि अज़ान और अकामत के दरमियान का जो टाइम है ना, वो कबूलियत का है। फिर तहज्जुद के वक्त में, फिर फ़र्ज़ नमाज के बाद, फिर जुमे के दिन की एक घड़ी, सजदे में, सहरी के वक्त, रोज़े की हालत में, शब कदर में, कुरान मजीद की तलावत के बाद। याद रखने वाली बात है, सफ़र में, अरफा के दिन जब हज हो, सारे हाजी अरफा में दुआएं कर रहे होते हैं ना, तो अगर हम हज पे नहीं जा सके तो हम यहाँ दुआएं करके उनमें उनका अजर अल्लाह से ले सकते हैं। पूरी खुशू के साथ जब हम यहाँ अल्लाह से तड़प के दुआएं करेंगे तो अल्लाह ज़रूर हमें अजर अता करेंगे और हमें उससे महरूम नहीं रखेंगे। फिर आब ज़मज़म पीते वक्त, मैदान जंग में बारिश बरसते वक्त, इस सारे औकात का हमने इंशाअल्लाह ताला ख्याल रखना है। और आज से हमने जो दुआ मांगनी है ना, वो सिर्फ सुननी नहीं है, हमने उसको समझ के पढ़ना है पूरी दिल की गहराइयों के साथ, ताकि हम जो दुआएं मांगे हमें उनका फ़हम भी पता हो, उसकी समझ भी हो, उसके मानी भी आते हों। तो जिस चीज़ के मानी आते हों, जैसे हम अपनी अगर हमारी उर्दू लैंग्वेज है तो हम उसमें जैसे अल्लाह को पुकार सकते हैं, अंग्रेज़ी में नहीं पुकार सकते। और अगर मादरी ज़बान हमारी पंजाबी है तो जो एक्सप्रेशन हम पंजाबी में ज़ाहिर करते हैं उर्दू में नहीं कर सकते, होता है ना ऐसे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद से घर आए तो देखा कि उनकी ज़ौजा जब वो मस्जिद जाने लगे थे अपने मसल्ले पे बैठी थी, जब वो वापस आए तो भी अपने मसल्ले पे बैठी हुई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, तुम उस वक्त से मसल्ले पे बैठी हुई हो? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, जी हाँ, मैं अपना वजीफ़ा कर रही थी, मैं इसी पर बैठी हुई हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस सारे औकात मैंने 3 कलमात अल्लाह की तारीफ़ के ऐसे कहे कि अगर तेरे इस सारी तस्बीहात को जो तूने इस दौरान में की, वो मेरा ख्याल है कि 2-3 घंटे बन जाते हैं, अशराक तक का टाइम जो है। और उसके बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर मस्जिद में ठहरते थे, तो वो मैक्सिमम जैसे 2 तो होंगे ही घंटे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, मैंने इस सारी औकात में 3 कलमात अल्लाह की तारीफ़ के ऐसे कहे कि अगर नामे अमाल में उस चीज़ को तोला जाए तो तुम्हारे सारे वजीफ़े से उसका अजर बढ़ जाए। अब देखें कितने नफ़े की बात है जो अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी को बताई। वो कलमात क्या थे, हम भी मांग सकते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही, के पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ़ है उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी रज़ा के ज़ात की रज़ा के बराबर, उसके अर्श के वज़न और उसके कलमात की स्याही के बराबर।
پھر ایسے ہی حمد و ثنا ایک اور کلمات بھی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے، پاک اللہ اور بہت بڑا۔ پھر اگلی ہے کلمات، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں، ایسے نام جس کے ساتھ دعا ضرور ضرور قبول ہوتی ہے، ایسی تعریف ہے جو اللہ کو بہت پسند آتی ہے، منان، بدیع، ذل جلال والاکرام اور یا حی یا قیوم۔ جیسے 5 نام ہو گئے نا، ہاں بالکل 5 نام ہو گئے۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں بوجہ اس کے کہ سب تعریف تیرے لیے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بہت زیادہ احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، اے بزرگی اور عزت والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ پھر ایک اور دعا ہے تعریف کے لیے اللہ کی، جو ہم نے اپنی دعا کے ابتدا میں پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں اس بات کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، وہ جس سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ تیرے لیے اور نہ تیرا کوئی ہمسر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیسن میں بتا دوں گی، اگر ہم اسی کو لے کے بیٹھے تو ہمارا زیادہ ٹائم اس میں نکل جائے گا۔ ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے، لیکن سمجھ کے دل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری دعاؤں میں خشوع بھی ہو۔ جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کی کیفیت آپ خود اس میں تبدیلی محسوس کریں گے، اور زیادہ اپنے رب سے آپ کا رابطہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو آئیے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے، پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف۔ نئے آنے والوں کے لیے، جو ریگولر سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے عزیزوں و اقارب میں، اندرون میں، بیرون ملک، جہاں جہاں بھی ان کے دوست احباب رشتہ دار ہیں، ان سب کو قرآن کے بارے میں بتائیں، اس لیسن کے بارے میں انٹروڈیوس کرائیں۔ دیکھیں اگر آپ کے ذریعے ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ علی اگر ایک بندہ بھی تیرے ذریعے ہدایت پا گیا تو وہ تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اونٹ وہ جو سب سے قیمتی سرمایہ عرب میں سمجھے جاتے تھے، کہ گاڑیاں بھی اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، کہ اس میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ نقصان اٹھانے پڑتے ہیں انسان کو، لیکن اونٹ وہ جانور ہے جس سے مستقل انسان ہی فائدہ اٹھاتا ہے، اور تو اس کے لیے اللہ نے مثال دی۔ تو زیادہ سے زیادہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، تو کوشش کریں کہ قرآن کی آواز ہر ہاتھ اور ہر دل تک، مقصد یہی ہے کہ قرآن پہنچ جائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا آسان ہو جائے، اور ہم اپنے رب کے پسندیدہ راستے کو جان سکیں۔ جب تک جانیں گے نہیں تو ہم چلیں گے کیسے؟ تو قرآن اس کے لیے وہ روشنی ہمیں دیتا ہے، ہماری وہ منزل متعین کرتا ہے جس پر ہمیں چلنا ہے۔ آج دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے تکبر کیا تھا، اپنی آپ کو بڑا سمجھا تھا، یہ نہیں دیکھا کہ بات، حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ کی ذات دے رہی ہے، جس نے اسے بھی پیدا کیا اور فرشتوں کو بھی پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ سب اللہ کی تخلیق تھے۔ اس وقت میں بنتا تو کیا تھا کہ جیسے ہی اللہ نے حکم دیا تھا فوراً اس کی اطاعت کر گزرتا، لیکن چونکہ وہ اڑ گیا اور اپنی ضد پر ڈٹ گیا، تو پھر اللہ نے اس کو ملعون قرار دے دیا۔ جیسے ہم انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً سے اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے معافی مانگی، کلمات سیکھے، اور اللہ سے بہت زیادہ انہوں نے ایسے الفاظ کے ساتھ معافی مانگی کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن شیطان کو پتہ بھی چل گیا کہ غلط میں تھا، غلطی میں نے کی، اور اللہ کا حکم نہ مان کے نافرمانی میں نے کی، پھر بھی وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا اور اللہ سے مہلت مانگنے لگا کہ اللہ اگر تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے
تو میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا، جا تو مردود ہے، تیرے اوپر میری لعنت ہے اس دن تک جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے، وہ وقت میرے علم میں ہے، یعنی قیامت کا دن، حشر کا دن۔ تو میں نے تمہیں مہلت دی۔ اللہ نے اس کے شیطان کی بھی دعا قبول کر لی۔ دیکھیں تو ہم کیسے نا امید ہمیں شیطان کر دیتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہم اس شدت اور اس تڑپ اور اس اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے، مضبوط کرتے ہوئے دل سے نہیں دعا مانگ رہے ہوتے۔ الفاظ ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں اس کا وہ اثر جو ہونا چاہیے ہوتا نہیں ہے۔ کہ کیا ہوتا ہے نا کہ جب خوف کی حالت میں انسان کو دعا مانگتا ہے تو اس میں اس کی الگ ہی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو جیسے جب سارے راستے بند ہو جائیں نا اور صرف اللہ کی ذات اس کا واحد سہارا، اس کو نظر اس وقت میں آ رہی ہو، اور اس وقت میں انسان کو فوراً سوچ جاتا ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو سوائے اللہ کی ذات کے مجھے اس تکلیف سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت میں انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو وہ فوراً اللہ قبول کرتا ہے۔ کہ جیسے اللہ کا ایک بندہ تھا جو بینائی سے محروم تھا، تو وہ خانہ کعبہ میں آ کر روز گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا تھا، اور ایک نافرمان تھا اللہ کا، وہ بھی مکہ میں تھا اور طواف کے لیے وہ بھی آتا تھا حرم میں۔ تو وہ اس کو دیکھتا تھا نا کہ اتنے عرصہ ہو گیا ہے، روز آ کے دعائیں مانگتا ہے، روز دعا مانگتا ہے، اللہ مجھے بنائی دے دے، مجھے بنائی دے دے۔ بنائی تو اسے مل نہیں رہی، پھر بھی مانگی جا رہا ہے۔ اس کو کیا کہتا ہے کہ اگر کل تک تیری بنائی تجھے نہ ملی نا تو میں تیرا سر اڑا دوں گا، قلم کر دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اوئے ہوئے، اب وہ بندے پہ کیا بیتی ہوگی جس کو پتہ چلے کہ اس کا اگلا دن زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تو اس نے ایسی رو کے تڑپ کے اللہ سے دعا مانگی، اور اس کا رونا، تڑپنا اور اس شدت سے اللہ کو پکارنا اتنا پسند آیا کہ ایک ہی دن میں اس کی دعا قبول ہوگی، اور اللہ نے اس کو بنا کر دیا، وہ دیکھنے والا ہو گیا۔ تو دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیسی آیت ہے جو انسان کو اندر سے اسٹرانگ کر دیتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی اس کی کیا کہنا چاہیے کہ اس کے دائرہ علم سے یا احاطے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کسی سبب کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے صرف کلمہ کن ہے، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں اس آیت کی۔ سورہ بقرہ میں بھی اس آیت کے متعلق ہی بات آئی تھی۔ سورہ بقرہ میں جو حکم سجدے کا ذکر جن الفاظ میں آیا، ان سے شبہ ہو سکتا تھا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم صرف آدم علیہ السلام کی شخصیت کے لیے دیا گیا تھا، مگر یہاں وہ شبہ دور ہو جاتا ہے۔ یہاں جو انداز بیان اختیار کیا گیا ہے اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ جو کرایا گیا تھا وہ آدم ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ نوع انسانی کا نمائندہ فرد ہونے کی حیثیت سے تھا اور علم کی بنا پر تھا۔ اور جو فرمایا نا کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہیں صورت بخشی، پھر فرشتوں کو حکم دیا۔ دیکھیں کتنی سٹیجز کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے تمہاری تخلیق کا منصوبہ بنایا اور تمہارا مادہ آفرینش سے اس مادہ آفرینش تیار کیا، پھر اس مادے کو انسانی صورت عطا کی، اور کیسا خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا۔ پھر جب ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے انسان وجود میں آ گیا تو اسے سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا۔ اس آیت کی یہ تشریح خود قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ سورہ صاد میں ہے مثلاً اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آیت نمبر ہے 71 سے 72۔ تصور کرو اس وقت کا جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اسے کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس آیت میں وہی 3 مراتب ایک دوسرے انداز میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی پہلے مٹی سے ایک بشر کی تخلیق، پھر اس کا تسویہ یعنی اس کی شکل و صورت بنانا اور اس کے اعضاء اور اس کی قوتوں کا تناسب قائم کرنا، پھر اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک کر آدم کو وجود میں لانا۔ اسی مضمون کو سورہ ہجر میں
ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آیت نمبر 28 اور 29۔ اور تصور کرو اس وقت کا جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں خمیر اٹھی مٹی کے گارے سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر سے اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تخلیق انسانی کے اس آغاز کو اس کی تفصیلی کیفیت کے ساتھ سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم اس حقیقت کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتے کہ مواد ارضی سے بشر کس طرح بنایا گیا، پھر اس کی صورت گری اور تعدیل کیسے ہوئی، اور اس کے اندر روح پھونکنے کی نوعیت کیا تھی۔ لیکن بہرحال یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے آغاز کی کیفیت ان نظریات کے خلاف بیان کرتا ہے جو موجودہ زمانے میں ڈارون کے جو ماننے والے ہیں سائنس کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ متبعین ان نظریات کی روح سے انسان غیر انسانی اور نیم انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا مرتبہ انسانیت تک پہنچا ہے، اور اس تدریجی ارتقاء کے طویل خط میں کوئی نقطہ خاص ایسا نہیں ہو سکتا جہاں سے غیر انسانی حالت کو ختم قرار دے کر نوع انسانی کا آغاز تسلیم کیا جائے۔ باخلاف اس کے قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت ہی سے ہوا ہے، اس کی تاریخ کسی غیر انسانی حالت سے قطعاً کوئی رشتہ نہیں رکھتی۔ وہ اول روز سے انسان ہی بنایا گیا تھا، اور اس خدا نے کامل انسانی شعور کے ساتھ پوری روشنی میں اس کی عرضی زندگی کی ابتدا کی تھی۔ جو اس نے زمین پر رہنے کے لیے جو اس کو جسم درکار تھا اللہ نے وہ سب عطا کیا، جو چیزیں جو نعمتیں اس کو چاہیے تھیں سب اس کی پیدائش کے وقت میں اس کو دے دی گئی۔ پھر انسانیت کی تاریخ کے متعلق دو مختلف نقطۂ نظر ہیں، اور ان سے انسانیت کے دو مختلف تصور پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تصور کو اختیار کیجئے تو آپ کو انسان اصلی حیوانی کی ایک فرع نظر آئے گا۔ اس کی زندگی کے جملہ قوانین حتیٰ کہ اخلاقی قوانین کے لیے بھی آپ بنیادی اصول ان قوانین میں تلاش کریں گے جن کے تحت حیوانی زندگی چل رہی ہے۔ اس کے لیے حیوانات کا سا طرز عمل آپ کو بالکل ایک فطری طرز عمل معلوم ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ جو فرق انسانی طرز عمل اور حیوانی طرز عمل میں آپ دیکھنا چاہیں گے وہ بس اتنا ہی ہوگا کہ حیوانات جو کچھ آلات اور صنائع اور تمدنی آرائشوں اور تہذیبی نقش و نگار کے بغیر کرتے ہیں، انسان وہی سب کچھ ان چیزوں کے ساتھ کرے۔ اس کے برعکس دوسرا تصور اختیار کرتے ہی آپ انسان کو جانور کے بجائے انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ آپ کی نگاہ میں وہ حیوان ناطق یا متمدن جانور نہیں ہوگا بلکہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ یہ اصل بات ہے۔ آپ کے نزدیک وہ چیز اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کا نطق یا اس کی اجتماعیت نہ ہوگی بلکہ اس کی اخلاقی ذمہ داری اور اختیارات کی وہ امانت ہوگی جسے اللہ نے اس کے سپرد کیا ہے اور جس کی بنا پر وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسی طرح انسانیت اور اس کے جملہ متعلقات پر آپ کی نظر پہلے زاویہ نظر سے یکسر مختلف ہو جائے گی۔ آپ انسان کے لیے ایک دوسرا ہی فلسفہ حیات اور ایک دوسرا ہی نظام اخلاق و تمدن قانون طلب کرنے لگیں گے، اور اس فلسفے اور اس نظام کے اصول و مبادی تلاش کرنے کے لیے آپ کی نگاہ خود بخود عالم اسفل کے بجائے عالم بالا کی طرف اٹھنے لگے گی۔ اعتراض کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ دوسرا تصور انسان چاہے اخلاقی اور نفسیاتی حیثیت سے کتنا ہی بلند ہو، مگر محض اس تخیل کی خاطر ایک ایسے نظریے کو کس طرح رد کر دیا جائے جو سائنٹیفک دلائل سے ثابت ہے۔ لیکن جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا فی الواقع ڈارونی نظر ارتقاء سائنٹیفکلی دلائل سے ثابت ہو چکا ہے؟ سائنس سے محض سرسری واقفیت رکھنے والے لوگ تو بے شک اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ نظریہ ایک ثابت شدہ علمی حقیقت بن چکا ہے، لیکن محققین جو اہل علم ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ الفاظ اور ہڈیوں
کہ لمبے چوڑے سر و سامان کے باوجود ابھی تک یہ صرف ایک نظریہ ہی ہے، اور اس کے جن دلائل کو غلطی سے دلائل ثبوت کہا جاتا ہے وہ دراصل محض دلائل امکان ہے، یعنی اس کی بنا پر زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ڈارونی ارتقاء کا ویسے ہی امکان ہے جیسا براہ راست عمل تخلیق سے ایک ایک نوع کے الگ الگ وجود میں آنے کا امکان ہے۔ دیکھیں کتنی تفصیل کے ساتھ صرف ایک آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو اب آگے اگر ہم پڑھیں گے تو لیسن لمبا ہو جائے گا، تو اس لیسن کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اور جو سمجھا ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کے بہترین نمونے بنا دے، ہمیں اپنی رضا میں ڈھال دے، ہمیں اپنی خوشنودی کے کام کرنے والا بنا دے، صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، گناہوں کا راستہ ہمارے لیے مشکل کر دے، ہمیں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہمیں کہ ہم ہر حال میں باری تعالیٰ تیری اطاعت پر جمنا چاہتے ہیں، ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ثبات عطا فرما، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بھولنے والے ہیں، ہم اپنے رب سے وحد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں، لڑک جاتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور پھر اللہ ہی کی وہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ تو اے باری تعالیٰ تو ہمیں کمزور سمجھتے ہوئے ہماری کمیوں کوتاہیوں سے پردہ پوشی فرمانا، انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔